I would like to welcome each one of you to this meeting. बड़ी खुशी की बात है कि हम तमाम लोग इकट्ठे होकर खुदा की इबादत कर सकते हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने आज इस इबादत में शिरकत की। और आइए हम इससे पहले कि शुरू करें, मैं ये चाहता हूँ कि दुआ करें। कौन वॉलंटियर है जो दुआ करना चाहता है आज? जस्ट ओपन योर माइक एंड बिगन टू प्रे। अपना जी मैं करूँगा दुआ। ओके, दैट्स वेरी गुड सोनी। जी नबील, यस नबील। हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक उस यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी तख्लीक के लिए। आपने खुदावंद 6 दिन में ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया और 7वें दिन को ये कहकर बरकत दी कि याद करके तू सब्त का दिन पाक माना। हम नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद, आपने पूरे गुज़श्ता हफ्ते में हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, हमें खुदावंद अपनी पनाह में रखा और ये शर्फ बख्शा कि खुदावंद हम तेरे कलाम के भेद पर, उन सच्चाइयों पर गौर कर सकते हैं। अभी खुदावंद जब हम सब मिलकर इस लेसन स्टडी का आगाज करते हैं तो खुदावंद मिन्नत और इल्तिजा करते हैं, हम में से हर एक को अपना पाकरू देना, हिकमत, अकल, दानिश देना, ताकि खुदावंद जो भी आज हम इस लेसन स्टडी में से सीखें उसको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर अपनाएं और खुदावंद इसके वसीला से बरकत हासिल करें। खुदावंद पास्टर अशर साहब के लिए और बाकी जितने भी खुदावंद आज बहन भाई खुदावंद इस लेसन स्टडी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, हम में से हर एक को बरकत देना और इस खुदावंद क्लास के शुरू से आखिर तक तेरा पाक हमारे साथ रहे, ताकि खुदावंद हम इस क्लास के वसीला से बरकत हासिल कर सकें। खुदा हमारी दुआ को सुना और कबूल करना, यीशु मसीह के कातिल और पाक नाम के वसीला से, आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब टाइम निकालते हैं और हमारे साथ इस इबादत में शरीक होते हैं। आज इन सबसे छोटे भाइयों में से जब हम इस हेडिंग को पढ़ते हैं तो मुझे एक कहानी याद आती है। एक औरत थी, वो जूता लेने दुकान पर गई और जैसे ही वो एंटर होने लगी तो वहाँ एक छोटा बच्चा था, पाँव से नंगा, सर्दी में ठिठक रहा था। तो वो उसको उस शू शॉप के अंदर ले गई, उसने उसको वो जूते लेकर दिए, सॉक्स लेकर दिए। तो वो उस बच्चे को इतना ज़्यादा पता नहीं था, छोटा बच्चा था, तो उसने ये कहा कि क्या आप खुदा की बीवी हैं? तो ये उसने ऐसे लफ्ज़ क्यों कहे? मतलब ये कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो खुदा के साथ हमें मुंसलिक कर देता है, नेकी का काम करते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ है। उन लोगों के लिए जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस नहीं है, जिन्हें ये शरफ़ हासिल नहीं कि वो 2 वक्त की रोटी खाएं, उन सब में से अगर हमने किसी के साथ ये एक सलूक किया है तो खुदा ये कहता है कि तुमने मेरे साथ किया है। मत्ती 25 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है, उस वक़्त बादशाह अपने दाईं तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाह बने आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि बादशाह अपने दाईं तरफ वाले लोगों से कहता है कि उस बादशाही को जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये बादशाही बुनियादी तौर पर किन लोगों के लिए तैयार की गई है। और फिर अगर आप ये मत्ती 25 बाब पढ़ें तो आपको यहाँ पर 2 गिरोह नजर आते हैं और वो दोनों गिरोह जो हैं किसी ना किसी तरह उनका फैसला जो है, जो कुछ उन्होंने इस दुनिया में किया है, उसकी बिना पर
خدا کرتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے سب سے چھوٹے بھائی کون ہیں؟ کون ہیں جو یسوع مسیح کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں؟ بھوکے، پیاسے، پردیسی، ننگے، بیمار، قیدی، گونگے، بہرے، لنگڑے، یہ تمام یسوع مسیح کے بھائی کہلاتے ہیں۔ آئیے متی 25 باب اور اس کی 37 سے 40 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ تب راست باد جواب میں ان سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ بنیادی طور پر خدا یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آسمان کی بادشاہت کی شرائط کیا ہے، ہم کس طرح آسمان کی بادشاہت کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ہم چاہے مختلف طریقوں سے یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت جو ہے ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو خدا ہمیں یہاں پر کہہ رہا ہے، کیا ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا جب میں اپنی روٹی کسی غریب کو دینے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی پیاسا ہے، میں اسے پانی پلانے کی جستجو کرتا ہوں، میں اس کے لیے سیکنڈ مائل جانے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی پردیسی گھر میں آ جاتا ہے، کیا میں اس کو اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھر میں اتارنے کے لیے تیار ہوں؟ تو یسوع مسیح تو کہتا ہے کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے یہ سلوک کیا کسی کے ساتھ تو میرے ساتھ کیا ہے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، ایک شخص دعا کرتا ہے، کہتا ہے خداوند میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس آئے، مجھے وزٹ کر۔ تو خدا اس کو خواب میں دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو تیرے گھر آؤں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے گھر کو چمکایا، گھر کے افراد بڑے خوش تھے کہ آج خدا ہمیں وزٹ کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس نے ایک عورت آئی ہے، ننگے پاؤں، سردی میں ٹھٹر رہی ہے، بچہ اس کے گود میں ہے۔ تو کہتا نہیں آج تجھے میں کچھ نہیں، کہتی ہے مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے اندر آنے دے۔ کہتا ہے نہ آج نہیں، آج تو میرے گھر بڑا مہمان آ رہا ہے۔ چلا گیا، چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک بوڑھا آ گیا، کہتا میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے، میرے پاس کچھ پیسے نہیں، میں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ کہتا نہیں آج نہیں، آج تو میرے گھر میرا نجات دہندہ آ رہا ہے، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے، آج میں کسی کو نہیں ملوں گا۔ تیسری بار وہ دیکھتا ہے ایک لنگڑا شخص جو چل نہیں سکتا، وہ کہتا ہے رات ہو گئی ہے، مجھے اپنے گھر میں اتار دے، میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے ایک رات کے لیے رکھ لے۔ کہتا نہیں آج نہیں، آج میرے گھر میں خدا آ رہا ہے۔ شام ہو گئی، رات پڑنے لگی، سورج غروب ہو گیا، بیٹھ گیا، کہنے لگا یار خداوند نہیں آیا ابھی تک۔ سو گیا، کرسی پہ بیٹھا بیٹھا سو گیا، اور اس نے خدا اس کو خواب میں پھر دکھائی دیا، کہتا ہے میں 3 بار آیا، تو نے 3 بار مجھے گھر میں نہیں اتارا۔ بائبل کی چند مثالوں پر ہم غور کریں گے آج کہ ہمیں ان سب سے چھوٹوں سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ان چھوٹوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی فکر کریں۔ خدا ضرورت مندوں کی فکر کرتا ہے۔ لوکا 7 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں، اس نے جواب میں ان سے کہا جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردہ زندے کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے
کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان آیات میں اپنی تمام خدمت کا بیان کر دیا. یعنی اس نے یہ بیان کیا کہ جو کچھ میں اس دنیا میں کرنے والا ہوں وہ کیا ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. یہ تمام باتیں یسوع مسیح کی خدمت کا ایک حصہ تھا. اور اگر میں اس کا شاگرد ہوں تو یہ تمام چیزیں میری خدمت کا بھی حصہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو یہ گردانتا ہوں کہ میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں اور اس کی کوالٹیز مجھ میں نہیں ہے، تو پھر خدا کا میں شاگرد کس طرح بن سکتا ہوں؟ یہاں جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے ہیں. یہ الفاظ یسوع مسیح نے کہاں پر کہے؟ یہ الفاظ آئیں ہم دیکھتے ہیں لوکا 7 باب میں 22 آیت. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ یسوع مسیح نے ناصرت کے عبادت خانہ میں کہے. یہ نجات دہندہ کی خدمت کا بیان ہے کہ وہ کس طرح اس دنیا میں خدمت کرے گا. اگر آپ لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 4 باب دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں یسوع مسیح عبادت خانہ میں گیا اور لکھا ہے کہ اپنے دستور کے مطابق وہ گیا. جہاں پر اس نے یسایہ 61 باب اس کی پہلی اور دوسری کا حوالہ پڑھا. یہ والا نجات دہندہ کی خدمت کو بیان کرتا تھا. یسوع مسیح کا ضرورت مندوں کے ساتھ رویہ اس وقت کے لوگوں کے رویے سے بالکل فرق تھا. جب وہ پڑھنے کے لیے اس کو یسایہ کی کتاب دی گئی تو اس نے جب پڑھا تو اس نے جب یہ کتاب بند کی، خادم کو واپس کی، بیٹھ گیا تو جتنے عبادت خانہ میں تھے وہ اس کی طرف دیکھنے لگے. کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ کیا دوسرے لوگ حوالہ نہیں پڑھتے تھے؟ کس طرح اس نے حوالے کو پڑھا، کس طرح ضرورت کے مطابق اس نے یہ کہا کہ یہ نوشتہ آج تمہارے سامنے پورا ہوا ہے. لوگوں کی نظریں اس پر لگ گئی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اور انہوں نے کہا ہم میں سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی یہاں اپنے وطن میں قبول نہیں ہوگا. کیوں اس نے یسوع مسیح نے ایسا کہا؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے تعجب کیا اس پر کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. حیران ہوئے، انہیں پتہ لگا کہ کوئی نبی ہے یہ. لیکن دوسرے ہی لمحے 22 آیت میں آپ دیکھتے ہیں 4 باب اور اس کی بائبل، سب نے اس پر گواہی دی اور پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ یعنی پھر کہنے لگے ہاں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پہلے تعجب کیا کہ یہ ایک حیران کن بات ہے اور یہ نبی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنی اس بات سے مکر گئے. اگرچہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، بہت سے لوگ آج آزارسانی میں مبتلا ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ یسوع مسیح کو مارنے پر تل آئے. کیوں مارنے پر تل آئے؟ کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق بات نہیں ہو رہی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس نے یسوع مسیح نے مثال دی ایک. اس نے کہا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، جہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا. کیا اس وقت کال تھا؟ خدا کے اپنے لوگ جو یروشلم میں تھے وہ بھوک سے مر رہے تھے. بیوائیں بہت سی یہودیوں میں تھیں جنہیں کھانے کی ضرورت تھی، لیکن ایلیا کس کے پاس بھیجا گیا؟ کسی بھی اسرائیلی بیوہ کے پاس نہیں، بلکہ سارپت کی بیوہ کے پاس. اور خدا اس کو مہیا کر رہا تھا. کیوں؟ خدا نے اس کو کیوں چنا؟ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں چنا؟ جو دائیکی دیتے تھے، جو سبت کو مانتے تھے، جو آفرنگ دیتے تھے، جو روزے رکھتے تھے، خدا نے ان کو ترک کیوں کر دیا؟ پھر دوسری مثال اس نے دی. اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سریانی. بہت سے کوڑی بھی اسرائیل میں موجود تھے، لیکن یسوع مسیح نے کسی کو پاک صاف نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟
ان کو بھی تو ضرورت تھی شفا کی، لیکن صرف نعمان سریانی کو کیا جو اسرائیلیوں کا دشمن تھا۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک خدا کے قریب ہوتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آزار ثانی میں مبتلا ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اگرچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کو آزار ثانی میں مبتلا ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہے، ہم کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اور بعض کا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آزار ثانی میں مبتلا ہے تو یہ خدا کی طرف سے لعنتی ہے۔ یسوع مسیح ان سے محبت رکھتے تھے اور انہوں نے خدا کی بادشاہی کے شہری گردانتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ خدا کی بادشاہت کی شہری ہے۔ اس نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی اور انہیں انجیل کی امید کا پیغام دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اگرچہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اس گناہوں میں مبتلا ہے، آزار ثانی میں مبتلا ہے، لیکن ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کے لیے نجات کی اور چار کو ان تک پہنچانا ہے تاکہ وہ نجات کی خوشخبری سے واقف ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں انسانی ہمدردی کے قوانین بائبل مقدس میں بہت سے پائے جاتے ہیں۔ جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹک کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو تو اسے اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا۔ یعنی جب غریب مفلس جو اس قابل نہیں وہ تیرے پاس آئیں تو تو نے انہیں ہر طرح سے سارا کچھ مہیا کرنا۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ اصول تھا خدا کے لوگوں کا۔ استثنا 15 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، غربت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیا کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ مجھے اور آپ کو بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیں جو اس قابل نہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو اس بات کی خواہش مند ہیں کہ انہیں سب کچھ مہیا کیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مرکز 15 باب اور اس کی 7 آیت میں یوں لکھا ہے، مرکز کہ انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لہذا خدا نے اسرائیلیوں کو غریبوں کے دفع کے لیے قوانین دیے۔ اس نے کہا کہ ان کی ہر طریقے سے مدد کی جائے۔ کیسے مدد کی جائے؟ خروج 23 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، 7ویں سال زمین میں کوئی فصل نہیں بوئی جاتی تھی تاکہ اس کا پھل غریب کھا سکے۔ یہ ہے خدا کس طرح ان غریبوں کے لیے انتظام کرتا تھا۔ 7ویں سال اس نے کہا زمین کو چھوڑ دینا، کوئی فصل نہ بونا، کوئی باغ نہیں لگانا، یہ غریبوں کے لیے ہے، اور خدا نے یہ قوانین دیے۔ اب 19 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، بہرے کو گالی نہ دینا یا اپاہج کو ٹھوکریں مارنا منع تھا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا نے قوانین کیوں دیے۔ 23 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، سلونا فصل کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کے لیے پیچھے چھوڑنا ضروری تھا تاکہ ضرورت مند جو ہے وہ اس میں سے کھائیں پیئیں اور جو ان کی ضروریات ہے انہیں وہ پورا کر سکے۔ خدا نے ان کے ساتھ برکات کا وعدہ کیا ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ خدا نے انہیں ہر طرح کی برکات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم انسانی ہمدردی کے تحت خدا کے ان قوانین کو مانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ غریب، غربا، بہرے، اپاہج ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم انہیں اگر نہیں دیتے تو پھر خدا ہمیں برکات کس طرح دے گا؟
کیونکہ ہم خدا کے حکم سے عدولی کرتے ہیں۔ ضرورت مندوں کے لیے خدا کی محبت ہمارے لیے ایک تحریک ہے، اور پھر ہم ضرورت مندوں سے محبت اور ان کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جنہیں یقیناً اس بات ہمدردی کی ضرورت ہے، انسانی ہمدردی کی ضرورت ہے، اور یہ آپ آسان نہیں کر رہے۔ جو خدا نے آپ کو برکت دی ہے آپ اس میں سے دے رہے ہیں۔ خدا تندرستی دیتا ہے، خدا بہت سی چیزیں مجھے مہیا کرتا ہے، اور کئی دفعہ تو اکثر میں نے مسیحیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یار میرے تو بڑا کیڑا غریب ہے، اسی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ ان کی مدد کریں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ بائبل کی چند مثالیں ہیں جو ہم دیکھیں گے، اور دیکھا ہے غریبوں کی فکر کس طرح کی جاتی ہے۔ متی 19 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اپنا سارا مال و سباب بیچ کر غریبوں کو دے۔ آئیے یہ اس کہانی کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 19 باب، بڑی اہم یہاں پر ایک کہانی پائی جاتی ہے۔ جہاں پر دیکھتے ہیں 16ویں آیت سے لکھا ہے، اور ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یہ شخص دولت مند تھا، نوجوان تھا، اور پھر ہم دوسرے مرکز اور لوکا میں بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لوکا لکھتا ہے وہ بھاگتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آیا، اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکم پر عمل کر۔ یہ شخص بھاگتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آیا۔ یسوع مسیح کو اس کا جوش اور جذبہ پسند آیا، لیکن ایک بات جو سوال اس نے کیا، اس نے کہا کہ میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ کیا میرا اور آپ کا یہی سوال نہیں ہے آج؟ میرا اور آپ کا بھی یہی سوال ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں کیا کروں، بلکہ جو خدا نے مجھے کیا ہے، مجھے اس کی وجہ سے آسمان کی بادشاہ ملتی ہے، نہ کہ جا میں جو کچھ کروں۔ کہتا ہے کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی، کون سی نیکی کروں؟ تو بھائی نیکی کرنے سے آسمان کی بادشاہی نہیں ملتی ہے۔ وہ ایک رد عمل ہے، میرے ایمان کا رد عمل ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کروں۔ میں مسیح کا شاگرد نہیں کہلا سکتا جب تک میں لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ نہیں کرتا۔ میرا ایمان ہی نہیں ہے خدا پر اگر میں یسوع مسیح کا پیروکار نہیں ہوں۔ تو پھر یہ شخص کہتا ہے کون سے حکم؟ اس نے 6 حکم 5 حکم دہرا دیے۔ اس نے کہا یہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے باپ سے اپنے ماں کی عزت کرنا، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا۔ تو یہ تمام اس نے حکم دہرا دیے۔ تو کہتا ہے میں نے تو سارے بچپن سے ان پر عمل کیا ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں جا اپنا مال سباب بیچ دے، غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا کہ یہ شخص یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ یہ شاگرد بنے، لیکن یہ شخص مالدار تھا۔ اس نے سوچا یسوع مسیح کا پیچھا کرنے کے لیے یہ بہت بڑی قیمت خدا مانگ رہا ہے، لہذا یسوع مسیح کو افسوس ہوا۔ یسوع مسیح چاہتا تھا کہ وہ اس کے شاگردوں میں شامل ہو، لیکن وہ نہیں ہوا۔ پھر ایک اور کہانی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک اور کہانی جو ہے وہ ہے لوکا 19 باب میں، اور یہ زکئی کی کہانی ہے۔ زکئی بھی مالدار شخص تھا، بالکل اس کی طرح مالدار، پیسہ بہت تھا اس کے پاس، اور پھر وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آسمان کی بادشاہت حاصل کرے۔ یہ بھی خدا کی بادشاہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں یسوع مسیح سے ملنا چاہتے تھے، اور جب یسوع مسیح سے ملنا چاہتے تھے تو دونوں کا مقصد بھی ایک ہی تھا۔ دونوں امیر تھے، دونوں ابدی زندگی چاہتے تھے، دونوں یسوع مسیح کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اب فرق کیا تھا ان میں؟ امیر نوجوان، یسوع نے اسے کہا کہ غریبوں کو دے کر یہ مال اپنا دے دے۔ زکئی نے کیا کیا؟ زکئی دیکھیں، زکئی بھاگتا ہوا
درخت پر چڑھ گیا. ایک شخص کے لیے جو عمر میں کہیں بڑا ہے، اس کے لیے درخت پر چڑھنا کتنا عجیب لگتا ہے. یسوع مسیح اسی راستے سے آنے والے تھے. یسوع مسیح کو پتا تھا کہ زکئی اوپر ہے، درخت کے اوپر چڑھا میرا انتظار کر رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ہے. کتنا بڑا اس کے لیے خوشی کا مقام تھا. جب ہمیں پتہ ہے ہم نے یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، یسوع مسیح کو ملنا ہے، تو مجھے ہر طرح کی کوشش کرنی ہے. باقی کام خدا کرتا ہے. تو ان دونوں میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مماثلت ان میں پائی جاتی تھی، دوسروں میں فرق کیا تھا. یہ امیر نوجوان یسوع مسیح نے کہا غریبوں کو سب کچھ دے دے. زکئی کیا کہتا ہے؟ رضا کرانہ طور پر غریبوں کو دینے کی وہ پیشکش کرتا ہے. امیر نوجوان سے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا سارا کچھ دے دے، سب کچھ اسے دینا تھا. لیکن زکئی سے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کچھ نہیں کہا. اس نے خود ہی کہا کہ میں اپنے مال و اسباب کا آدھا لوگوں کو دیتا ہوں. امیر شخص نے یسوع کو رد کر دیا، زکئی نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. یہ دولت کے لالچ میں امیر شخص نے یسوع مسیح کو افسردہ کر دیا، لیکن زکئی نے یسوع مسیح کو خوش کر دیا کیونکہ اس نے اس کی نجات کو قبول کر لیا. تھوڑی دیر کے لیے زکئی کے بارے میں سوچے. جب یسوع مسیح اس کے گھر میں گیا تو کہا گیا یہ گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ کیونکہ یسوع مسیح ان کے گھروں میں نہیں گیا. یہ بھی ایک بات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کئی دفعہ اگر میرے پڑوسی کو برکت ملتی ہے نا تو میں اس سے حسد کرنے لگتا ہوں. مجھے برکت ملے وہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کسی اور کو برکت دے وہ مجھے پسند نہیں ہے. یہاں پر زکئی کو برکت ملی، انہیں نہیں ملی، اس لیے بھی ان کی حسد جو ہے وہ جائز تھا، ان کے نزدیک جائز تھا. ہمیں یہاں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ اپنی دولت کے حصے کو بانٹنا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، ہماری اس کے ساتھ لگن کیسی ہے، ہم اس کے ساتھ کہاں تک جا سکتے ہیں. ہمیں جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں زکئی کے ساتھ یسوع مسیح کا کیسا تعلق بنا، اس نوجوان کے ساتھ یسوع مسیح کا کیسا تعلق بنا. بالکل فرق. دولت خدا کی بادشاہت میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے. آپ اس دولت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. بہت سے امیر، بائبل مقدس میں بہت سے امیر لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی دولت خدا کی راہ میں استعمال کیا. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، لہذا خدا کو واپس کرتے ہوئے کبھی بھی گھبرائیں نہ. پھر دیکھتے ہیں کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھنا. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے شیطان سے جب ایوب کے بارے میں کہا، اس نے کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. کیا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر خدا نے شیطان سے خود کہا کہ میرا بندہ ایوب راست باز ہے، کامل ہے. راست باز اور کامل کون ہوتا ہے؟ جو بدی سے ڈرتا، جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے. یہ راست باز کی اور کامل شخص کی نشانی ہے. خدا خود اس کو کہتا ہے ایوب کامل اور راست باز کیوں تھا. تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ایوب کامل اور راست باز کیوں تھا، کن وجوہات کی بنا پر خدا نے اس کو کہا کہ یہ کامل اور راست باز ہے. ایوب 29 باب میرے ساتھ نکالیے گا اور اس کی ہم چند آیات پر غور کریں گے، 12 سے 16 آیات تک. اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایوب کامل اور راست باز کن وجوہات کی بنا پر تھا. اوکے 12ویں آیت کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا،
غریب کی فریاد کی طرف وہ توجہ کرتا تھا. غریب کی فریاد کرنے پر کہتا ہے میں اسے چھڑا دیتا تھا. اور پھر وہ دوسری بات کرتا ہے 12ویں آیت میں ہی, اور یتیم کا جس کا کوئی مددگار نہ تھا اس کو بھی وہ چاہتا تھا, اس کی مدد کرتا, اس کو بھی چھڑاتا تھا. تو اسی وجہ سے یہ دو باتیں. اس کے علاوہ دیکھیں 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے, ہلاک ہونے والے مجھے دعا دیتا تھا. ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا. اگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جو ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں وہ مجھے دعا دے, لیکن یہاں ایوب کیا کہتا ہے, ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا. اور اسی اگلی حصے میں لکھا ہے, اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی. تو راست باز اور کامل کی یہ اس کی نشانیاں ہیں. اور پھر 14ویں آیت لکھا ہے, میں نے صداقت کو پہنا اور اسے ملبس ہوا. اس نے راست بازی کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا. میرا انصاف گویا جبہ اور امامہ تھا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس کو راست باز. پھر وہ 15ویں آیت لکھتا ہے, میں اندھوں کے لیے آنکھیں بنا. میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں تھا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا, کہتا ہے 16ویں آیت میں محتاج کا باپ تھا اور میں اجنبی کے معاملہ کی بھی تحقیق کرتا تھا. جو اجنبی تھا اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا تھا. آپ کو کیا پتہ چلتا ہے ایوب کامل اور راست باز کیوں تھا؟ غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, بیواؤں کی مدد کرنا, راست بازی کے کام کرنا. اندھوں کے لیے آنکھیں بن گیا, لنگڑوں کے لیے وہ پاؤں بن گیا. محتاج کا وہ باپ تھا, یعنی ان کو لوگوں کو باپ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. اجنبی اگر آ گیا اس کے در پہ تو اس کے معاملے کو بڑی اچھی طرح دیکھتا تھا, انصاف کرتا تھا. اسی وجہ سے ایوب کامل اور راست باز تھا. تو یہ تمام باتیں جو ہے نا اسی لیے لکھی گئی ہیں کہ ایوب کی زندگی سے ہم سیکھیں. اپنے ارد گرد دیکھیں, جائزہ لیں, لوگوں کی پہچان کریں, دیکھیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں اور کیا میں اس طرح متحرک ہو سکتا ہوں. کیا خدا میرے بارے آج کہے گا کہ اشرف کامل اور راست باز ہے؟ اور یہ شرائط ہے جو ایوب نبی بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں اسے خدا کامل اور راست باز کہتا تھا. بہت سے لوگ آج زندگی ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ جدوجہد ہے. بہت سے لوگ آج بہت سی محنت کرتے ہیں, زندگی ایک تکلیف دہ اور وہ جدوجہد اس میں کر رہے ہیں, وہ اپنے اندر کمی محسوس کر رہے ہیں. بہت سے لوگ دکھی ہیں, ان میں ایمان نہیں ہے, وہ ایمان کی تلاش میں متلاشیاں کہ کہیں نہ کہیں سے انہیں آخری وقت میں خدا بچا لے. وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس شکر گزاری کے لیے کچھ نہیں ہے, محتاج ہے, غریب ہے, یتیم ہے. سوچتے ہیں کہ ہم کس لیے شکر گزاری کریں. ان کے لیے اگر آپ مہربانی کے چند الفاظ کہہ دیں, ہمدردی کی نظر ان پر کریں, تعریف کے اظہار ان کا کریں, تو یہ جدوجہد کرنے والے لوگ جو ہر وقت مصیبت میں ہیں, تنہا ہیں, ان کے لیے یہ تمام ہمدردی کے لفاظ, ہمدردی کی نظر, مہربانی کے لفاظ, ان کی تعریف کی جائے. وہ ایسا ہے جیسے پیاسی روح کے لیے ٹھنڈے پانی کا پیالہ انہیں ملتا ہے. پیاسے ہیں. ہمدردی کا ایک لفظ, مہربانی کا ایک عمل ان کے لیے وہ بوجھ اٹھائے گا جو ان کے تھک کے ماندے کندھوں پر ہے. شاید آپ پیسے سے مدد نہ کر سکیں, لیکن آپ ہمدردی کا ایک لفظ ضرور کہہ سکتے ہیں, مہربانی کا ایک عمل ان کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں, اور پھر وہ اتنا بڑا بوجھ جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے ہلکا ہو جائے گا. اور بےلوث مہربانی کا ہر لفظ یا عمل گمشدہ انسانیت کے لیے مسیح کی محبت کا اظہار ہے. بےلوث مہربانی کا ہر لفظ جو آپ ادا کرتے ہیں, ہر عمل جو آپ
کسی غریب کے لیے کرتے ہیں، گمشدہ انسانیت کے لیے مسیح کی محبت کا اظہار ہے، وہ گم شدہ ہے۔ جب یہ آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے مسیح کی محبت کا یقیناً ایک اظہار ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی مدد کرے، رہنمائی کرے، یوں ہی آپ اس سبق کو کہ ان چھوٹوں میں سے ہمیں کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، جب آپ اس کے بارے سیکھتے ہیں تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا، رہنمائی کرے گا، اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت